अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कहानी नफीसा की ज़ुबानी में खुश आमदीद। मुसहफ नावल पार्ट 4, पेज नंबर 92। उसकी आंखों पे कुछ नमी डाली गई थी, गीलेपन का एहसास था या कुछ और। उसने हड़बड़ा कर आंखें खोली। उठ जाओ, बहुत सो लिया। वो ग्लास साइड टेबल पर रखकर सामने कुर्सी पर जा बैठा था। चंद लम्हे तो वो खाली खाली नज़रों से उसे देखती रही, और जब आहिस्ता आहिस्ता जहन बेदार हुआ तो वो चौंक कर सीधी हुई। वो बड़ा सा पुरताइश बेडरूम था, कीमती सोफे, कालीन और भारी खूबसूरत पर्दे। वो एक बेड पर लेटी थी और इसके ऊपर बेड कवर डाला हुआ था। उसे याद आया वो इस कमरे किसी कमरे में बंद करने की बात कर रहा था जब वो शायद बेहोश हो गई थी। अब वो किधर थी और उसे कितनी देर बीत चुकी थी। घर में सब परेशान हो रहे होंगे। वो घबरा कर कदरे सीधी होकर बैठी। वो अभी तक उसी स्याह झिलमिलाती साड़ी में मलबूस थी और ब्यूटिशियन की लगाई हुई अम, सारी पिन्नें अभी तक वैसे ही कस कर लगी हुई थीं। मैं किधर हूँ? क्या वक्त हुआ है? सुबह हो गई? वो परेशान से इधर उधर देखने लगी तो सामने वॉल क्लॉक पर नजर टिकी। 3:30 बज रहे थे। अभी सुबह नहीं हुई और आप वहीं हैं जहाँ आने के लिए फवाद ने आपको डायमंड रिंग का लालच दिया था। मुझे फवाद भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं फाइल साइन करवा के वापस आ जाऊं। मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रही हो? आगा फवाद तो कहता है तुम इसके घर में पलने वाली एक यतीम लड़की हो, ना कि इसकी बहन। यतीम हूँ तभी तो तुम जैसे याशों के हाथों बेच डाला इसने मुझे। मेरा सारा सगा ताया जात भाई था। तुम सब गधों का बस यतीमों पर ही तो चलता है। वो फट पड़ी थी। मुझे ये आंसू और जज्बाती तकरीरें मुतासिर नहीं करती। वो इत्मीनान से सिगरेट सुलगा रहा था। मुझे बस सच सुनना है, वो भी ठीक ठीक नहीं तो तुम्हें थाने लेकर जाकर तुम्हारी खाल उधेड़ूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे ये बताओ, इससे पहले वो तुम्हें कितना शेयर देता रहा है? किधर किधर भेजा है इसने तुम्हें? और तुम्हारे इस गैंग में कौन कौन है? सिगरेट का एक कश लेकर उसने धुआं छोड़ा तो लम्हे भर को धुएं के मरगूले और इन दोनों के दरमियान हायल हो गई। मुझसे कसम ले लो, मैं सच कसम ले लूं वाकई? हाँ ले लें। 100 बंदों के सामने अदालत में उठाओगी कसम? वो टांग पर टांग रखे बैठा सिगरेट लबों में दबाए कश ले रहा था। मैं तैयार हूँ, मुझे अदालत में ले जाएं, मैं ये सब दोहराने को तैयार हूँ। वो तब होगा जब मैं तेरे कहे पर यकीन करूंगा, यकीन जो अभी तक नहीं आया। उसने सिगरेट एशट्रे पे झटकी। राख के चंद टुकड़े टूट कर गिरे। मैं सच कह रही हूँ, मेरा किसी गैंग से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे फवाद भाई ने कुछ नहीं बताया था। तुम इसे बचाने की कोशिश कर रही हो, मैं जानता हूँ। नहीं प्लीज। वो लिहाफ उतार कर बिस्तर से उतरी और घुटनों के बल इसके कदमों में आ बैठी। एएसपी साहिब, इसने इसके सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। मैं लाइल्म थी कि आपका क्या मकसद है, कि फवाद भाई का क्या मकसद है। मैं मैरिट पे डिनर पे जाने के लिए तैयार हुई थी। मेरा कोई कसूर नहीं है। इसकी कांच सुनहरी आंखों से आंसू टूट कर गिरने लगे थे। अल्लाह की कसम ये सच है। अल्लाह की कसम, खाने के लिए आगा फवाद ने क्या पेश किया था? डायमंड सेट। वही शक्की पुलिस ऑफिसर और मखसूस तंजिया अंदाज। जितना वो शख्स वजीह था, उसकी जुबान इससे बढ़कर कड़वी थी। महमल का दिल चाहा इसका मुंह नोच ले और अगले ही पल वो इस पर झपटी और इसकी गर्दन दबोचनी चाहिए, मगर हुमायूं ने इसकी दोनों कलाइयां अपनी गिरफ्त में ले ली। इसी कश्मकश में महमल के 2 नाखून इसके गाल से रगड़े गए। सिर्फ आंखें नहीं, तुम्हारी तो हरकतें भी बिल्लियों जैसी हैं। वो खड़ा हुआ और इसकी कलाइयों से पकड़े पकड़े अभी खड़ा किया, फिर झटका देकर छोड़ा। वो 2 कदम पीछे जा हुई। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दो, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ। वो मुड़कर जाने लगा तो वो तड़प कर इसके सामने आ खड़ी हुई और फिर से हाथ जोड़ दिए। सुबह हो गई तो बदनाम हो जाऊंगी। मैंने कहा ना बीबी, मुझे जज्बाती तकरीरें मुतासिर नहीं करती। उसने अपने गाल पर हल्का सा हाथ फेरा, फिर इस्तहज़ाइया मुस्कुराया। फिर कहा, तुम बहादुर लड़की हो, मैं तुम्हें घर जाने दूंगा, मगर अभी नहीं। अभी तुम इधर ही रहोगी, कम से कम सुबह तक। मैं बदनाम हो जाऊंगी एएसपी साहिब। रात गुजर गई तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। हो जाए, मुझे परवाह नहीं। वो सिगरेट एश ट्रे में डाले कर दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो हाथ जोड़े खड़ी रह गई और वो दरवाजे बाहर से बंद करके जा चुका था। दरवाजे की जानिब वो लपकी और डोर नॉक जोर से खींचा। वो बाहर से बंद था। दरवाज़ा खोलो, खोलो। वो दोनों हाथों से जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगी, मगर जवाब
ندا رد کر دی گئی۔ وہ بے بسی سے زمین پر بیٹھی چلی گئی۔ فواد اس کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، اسے یقین نہ آیا تھا۔ اس نے کیا بگاڑا تھا فواد کا جو اس نے چند روپوں کے عوض سے بیچ دیا؟ وہ گھٹنوں پر سر رکھے آنسو بہاتی وہ شام یاد کر رہی تھی جب اسے دیکھتے دیکھے چونکا تھا اور چائے کا کپ لیتے ہوئے اس کی انگلیاں مس ہوئی تھیں۔ کم عمر، خوبصورت اور انجھوئی، آغا نے کہا تھا، یہ ہماری ڈیمانڈ پر پوری اترتی ہے۔ تو وہ اس لیے چونکا تھا کہ کسی عیاش شخص کی بتائی گئی ڈیمانڈ پر اس کے گھر میں پلنے والی یتیم لڑکی پوری اتری تھی۔ تم کتنی خوبصورت ہو محمل، مجھے پتا ہی نہیں تھا۔ اس کے لہجے کا افسوس اور پھر اس کی ساری عنایتیں، وہ جانتا تھا کہ اس کی کمزوری کیا ہے۔ اس نے اس کو اس کی من پسند چیزیں دکھائیں، یہاں تک جب وہ اس کے مکمل قابو میں آ گئی تو فواد نے اسے ادھر بھیج دیا، اور وہ بھی کتنی بیوقوف اور سادہ تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ آفس میں اس کو ادھر ادھر چیزیں سائن کروانے بھیج دیتا، اور کوئی کام ہوتا تو اس نے محمد سے لیا ہی نہیں تھا۔ وہ تب بھی نہ سمجھ سکی۔ اور اب یہ شخص ہمایوں داؤد نہیں جانتی تھی کہ یہ آدمی کون تھا، اسے یہ سب باتیں کون پوچھ رہا تھا، اور اس کا کیا مقصد تھا۔ اسے صرف علم تھا تو اتنا کہ اگر رات بیت گئی تو صبح اسے کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اب قبول تو شاید اب بھی کوئی نہ کرے، کوئی فواد کے خلاف اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا، کوئی اسے بے گناہ نہیں مانے گا، اور فواد تو وہ شاید سرے سے ہی مکر جائے کہ وہ کبھی محمل کو آفس لے کر ہی نہیں گیا۔ خدایا، وہ کیا کرے؟ اس نے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ قدرے دھندلا سا دکھائی دیتا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکائی تو آنسوؤں کی دھند لڑکتی چلی گئی۔ کمرہ نہایت خوبصورتی سے آراستہ تھا، قیمتی قالین، خوبصورت فرنیچر اور بھاری مخملیں پردے۔ وہ چونکی، کیا ان کے پیچھے کوئی کھڑکی تھی؟ وہ پردوں کی طرف دوڑی اور جھٹکے سے انہیں ایک رخ کھینچا۔ پردہ کھلتا چلا گیا۔ باہر ٹیرس تھا اور اس کی روشنیاں جلی ہوئی تھیں، جن میں وہ بغیر وقت کے 2 گن مین چوکس کھڑے دیکھ سکتی تھی۔ اس نے گھبرا کر پردہ برابر کیا۔ باہر ٹیرس تھا اور اس کی روشنیاں جلی ہوئی تھیں، جن میں وہ بغیر دقت کے 2 گن مین چوکس کھڑے دیکھ سکتی تھی۔ اس نے گھبرا کر پردہ برابر کیا۔ اللہ تعالیٰ پلیز! وہ رو رو کر دعا کرنے لگی، اور جب دعا کرتے کرتے تھک گئی تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اپنا عکس دیکھا۔ رونے سے سارا کاجل بہہ گیا تھا، آنکھیں متورم اور قدرے بھیانک لگ رہی تھیں۔ جوڑا ڈھیلا ہو کر گردن تک آ گیا تھا اور گھنگریالی لٹوں کے بل سیدھے ہونے لگے تھے۔ محمل ایک مضبوط اعصاب کی لڑکی تھی۔ اس کے باوجود فواد کے اس بھیانک روپ کا صدمہ اتنا شدید تھا کہ شروع میں تو اس نے ہمت ہار دی اور اعصاب جواب دے گئے، لیکن اب وہ کسی حد تک سوچنے سمجھنے کی قابل ہوئی تھی۔ فواد سے سارے بدلے تو اب وہ چکائے گی، ابھی اسے اس اکھڑ اور سرد مہر ASP کی قید سے نکلنا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ خاص نظر نہ آیا، تو پھر وارڈروب کھولا۔ اندر مردانہ کپڑے لٹکے ہوئے تھے۔ اس نے کچھ ہینگرز الٹ پلٹے کیے اور کچھ سوچ کر ایک کرتا شلوار نکالا۔ براؤن کرتا اور سفید شلوار کو پہن کر بال سیدھے کر کے بینڈ میں باندھے اور باتھ روم میں جا کر منہ اچھی طرح دھویا۔ باہر نکلنے کے لیے کسی روزن کو تلاش تھی۔ اس کی نگاہوں کو باتھ روم کی کوئی کھڑکی دروازہ نظر نہ آیا تو مایوسی سے پلٹنے ہی لگی تھی کہ ایک دم چونکی۔ ایک دیوار میں شیلف تھا، اس میں شیمپو اور شیو کا سامان رکھا تھا۔ شیلف کے اندر کا رنگ باقی دیوار سے زیادہ چکنا سفید تھا۔ بھلا کیوں؟ وہ قریب آئی، سارا سامان نیچے اتارا، پھر بغور اندر دیکھتے ہاتھ پھیرا تو احساس ہوا اس خانے کے پیچھے دیوار نہیں بلکہ کارڈ بورڈ کے سفید پھٹے تھے جو میخوں سے جڑے تھے۔ میخیں کچی اور تازہ لگ رہی تھیں۔ آگے کا کام بہت آسان تھا۔ اس نے سارے نل کھول دیے تاکہ آواز باہر نہ جائے، اور تھوڑی سی محنت کے بعد پھٹے کھینچ کر اتار لیے۔ وہ جلدی میں لگ رہے تھے، سو اسے زیادہ زور نہیں لگانا پڑا تھا۔ ان کے پیچھے کھڑکی تھی، اچھی خاصی چوڑی تھی، اور اس نے اسے بآسانی گزر سکتی تھی۔ بے حد مطمئن ہو کر محمل نے کھڑکی کھولی اور جب باہر جھانکا تو ایک لمحے کو تو سر چکرا گئی۔ کھڑکی سے 2 فٹ کے فاصلے پر 4 دیواری کھڑی تھی، اور 4 دیواری کے درمیان صرف کھلا تھا، اور نیچے بہت نیچے پکا فرش تھا۔ وہ اس گھر کی غالباً 3ری منزل پر موجود تھی، شاید اس لیے انہوں نے کچے پکے پھٹے لگا دیے تھے۔ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ یہاں سے نہیں نکل سکتی۔
اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ یہ آخری راستہ بھی بند ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ مایوسی سے نل بند کرنے ہی لگی تھی کہ سناٹے میں ہلکی سی آواز سنائی دی۔ آپ صحن میں کیا کر رہی ہیں؟ باجی، وہ میڈم مصباح نے کہا تھا کہ ارلی مارننگ منہ پر گلاس رکھ کر پریکٹس کروں تو آواز اچھی نکلتی ہے، وہی کر رہی ہوں۔ لڑکیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں بہت قریب نہیں تو بہت دور بھی نہیں تھی۔ وہ چونکی اور پھر باتھ روم سے لائٹ بند کی۔ باہر کا منظر قدرے واضح ہوا۔ کھڑکی سے دیوار کا فاصلہ 2 فٹ کا تھا، مگر وہ دیوار کی منڈیر تھی اور وہ آوازیں کہیں نیچے سے نہیں برابر سے آ رہی تھی۔ بالکل برابر، یعنی اس باتھ روم کے بالکل برابر سامنے صحن تھا۔ اگر وہ یہ دیوار پھاندے جائے تو اسے چھوتے خیال نے ذہن میں سر اٹھایا تو اس نے جوتے اتارے اور نیچے جھانکا۔ اگر گر گئی تو نہیں بچے گی، مگر موت اس ذلت سے تو بہتر ہوگی جو صبح یا اس سے بھی بدیر گھر پہنچنے پر اسے اٹھانی پڑے گی۔ اس نے دونوں ہاتھ چوکھٹ پر رکھے ہی تھے کہ کمرے کا دروازہ کسی نے زور زور سے کھٹکھٹایا۔ دروازے کی وہ اندر سے کنڈی لگا چکی تھی، سو وہ کھول نہ پا رہے تھے۔ یقیناً کسی نے پھٹے اکھاڑنے کی آواز سن لی تھی۔ وہ لمحے بھر کو بھی نہ گھبرائی اور باتھ روم ہاتھ بڑھا کر دیوار کو ٹٹولا۔ وہ قریب ہی تھی۔ اوہو، برابر والے صحن میں وہ کھنکاری تھی۔ اگلے اور لمحے اس کی مدھر مگر ہلکی آواز اندھیری فضا میں گونجنے لگی۔ اللہم اجعلی فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے۔ محمل نے دیوار پہ دونوں ہاتھ رکھے اور نیچے دیکھے بغیر دونوں پاؤں بھی رکھ دیے۔ وفی بصری نور افی اسمی نورا، اور میری بصارت میری سماعت میں نور ہو۔ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار سی وہ دیوار پر بیٹھی اور نیچے دیکھا۔ صحن کی زمین بہت قریب تھی، دیوار چھوٹی سی تھی۔ اور پھر دعا پڑھنے لگی، اور میرے دائیں اور بائیں جانب نور ہو۔ اس نے آہستہ سے دونوں پاؤں زمین پر رکھے۔ وہ بالآخر برابر والی چھت پر اتر آئی تھی۔ لمحے بھر کو وہ پلٹ کر بے یقین سے دیوار کو دیکھنے لگی، جس نے کہ اس پار ASP ہمایوں کا گھر تھا، بلکہ قید خانہ جس سے وہ نکل آئی تھی۔ اسی پل دیوار کے پار سے روشنی سی چمکی۔ وہ ٹھٹکی۔ یقیناً اس نے باتھ روم کی لائٹ آن کی تھی۔ اپنی بے وقوفی پہ اسے غصہ آیا۔ اسے باتھ روم کا دروازہ بند کر کے نل کھول کر آنا چاہیے تھا، مگر عادی فراری تو نہ تھی، یا پھر اس لڑکی کی آواز سے فضو میں ایسی کھوئی تھی کہ ہوش نہ رہا تھا۔ وہ وفوقی نورا او تختی نورا، اور میرے اور اوپر اور نیچے نور ہو۔ سامنے ایک برآمدہ تھا جس کے آگے گرل لگی ہوئی تھی۔ گرل کا دروازہ کھلا تھا اور دروازے سے کافی دور ایک لڑکی زمین پر بیٹھی گرل سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے، منہ پہ گلاس رکھے کنگھا رہی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ ساتھ گھٹنوں کے بل رینگتی گرل تک آئی۔ وہ لڑکی دنیا مافیات سے بے خبر اپنی مناجات میں گم تھی۔ اس نے پھر دعا پڑھی، وجعل لی نور، اور میرے لیے نور بنا دے۔ محمل چاپ پیدا کیے بغیر کھلے دروازے سے اندر رینگ گئی۔ لڑکی اسی طرح مگن سی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ادھر ادھر دیکھا۔ لمبا سا برآمدہ خالی تھا، بس دور ایک فریج پڑی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جالی دار الماری تھی۔ اندھیرے میں مدھم چاندنی کے باعث اسے بس اتنا نظر آیا۔ وہ بہت آہستہ سے اٹھی اور دبے پاؤں چلتی ہوئی فریج کے پاس آئی۔ اور میرے گوشت اور میرے خون میں نور ہو۔ فریج اور الماری کے درمیان چھپنے کی جگہ تھی۔ وہ جھٹ سے ان کے درمیان آ بیٹھی، مگر سامنے ہی دروازہ تھا۔ وہ لڑکی واپس آتی تو سیدھی اس پر نظر پڑتی۔ نہیں، اسے یہاں چھپنے کی بجائے نیچے جانا چاہیے۔ اور میرے بال اور کھال میں نور ہو۔ اندر جانے والا دروازہ بند تھا۔ اگر اسے کھولتی تو آواز باہر جاتی۔ وہ پریشان سی کھڑی ہوئی، تب ہی جالی دار الماری کے دروازے کے ہینڈل سے کچھ لٹکا ہوا نظر آیا۔ اس نے جھپٹ کر وہ اتار دیا۔ سیاہ جیکٹ کا لبادہ۔ اس نے چاند کی روشنی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا چاہا۔ اور میرے نفس میں نور ہو۔ اس نے لبادہ کھولا۔ وہ سیاہ عبایا تھا اور ساتھ ایک گرے سکارف۔ محمل نے پھر کچھ نہیں سوچا اور عبایا پہننے لگی۔ تبھی اسے احساس ہوا وہ مردانہ کرتا شلوار میں کھڑی ہے اور ننگے پاؤں ہے۔ وہ عبایا بھی اسے غنیمت لگا تھا۔ اور میری ہڈیوں میں نور ہو۔ سکارف کو اس نے بمشکل چہرے کے گرد لپیٹا تھا۔ عادت نہ تھی تو مشکل لگ رہا تھا۔ اب اسے کسی طرح نیچے جا کر سڑک تک پہنچنا تھا۔ آگے اپنے گھر کا راستہ تو آنکھیں بند کر کے بھی آتا تھا۔ اے اللہ مجھے نور عطا فرما۔ وہ اسی ترنم میں پڑھ رہی تھی۔ محمل تیزی سے عبایا کے بٹن بند کر کے سکارف پر ہاتھ پھیر کر درست کر رہی تھی کہ ایک دم اسے بہت خاموشی لگی۔ باہر صحن بہت چپ سا ہو گیا تھا۔
شاید اس لڑکی کی دعا ختم ہو گئی تھی۔ اس نے قدرے گھبراہٹ قدرے جلد بازی میں دروازہ کھولنا چاہا، اسی پر اس لڑکی نے پیچھے گرل کی چوکھٹ پہ قدم رکھا۔ السلام علیکم۔ کون؟ چوکنی سی آواز اور اس کے عقب میں ابھری تو اس نے آگے ایک قدم بڑھ کر رک گئی۔ دروازے پر ہاتھ رکھے رکھے وہ گہری سانس لے کر پلٹی۔ وہ سامنے شلوار قمیض میں ملبوس، سر پہ دوپٹہ لپیٹے، ہاتھ میں کتاب پکڑے، الجھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا تھا، وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی۔ جانے اب کیا ہوگا؟ وہ میں آپ کی آواز سن کر آئی تھی، بہت اچھی تلاوت کرتی ہیں آپ۔ تلاوت نہیں، دعائے نور تھی۔ میری آواز نیچے تک آ رہی تھی کیا؟ لڑکی کا انداز سادہ مگر محتاط تھا۔ محمل کا دماغ تیزی سے کال کر رہا تھا، اسے کسی طرح اس لڑکی کو باتوں میں الجھا کر وہاں سے نکلنا تھا۔ ایک دفعہ وہ سڑک تک پہنچ جائے، گھر کے تمام راستے اس سے آتے تھے۔ خوبصورت آواز ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ میں تلاوت سمجھ کر آئی تھی، معلوم نہ تھا آپ دعا مانگ رہی ہیں۔ دعا مانگ نہیں، یاد کر رہی تھی۔ آپ نے بتایا نہیں آپ کا نام؟ شائستگی سے کہتی وہ لڑکی 2 قدم آگے آئی تو گرل سے چھن کر آتی چاندنی میں اس کا چہرہ واضح ہوا۔ چکنی سفید رنگت، بے حد گلابی ہونٹ اور بادامی آنکھیں جن کی رنگت سنہرے پکھراج کی سی تھی۔ گولڈن کرسٹل، یہ پہلا لفظ محمل کے ذہن میں آیا تھا اور اسے دیکھتے ہی وہ لمحے بھر کو چونکی تھی۔ بہت شدت سے محمل کو احساس ہوا تھا کہ اس نے اس لڑکی کو کہیں دیکھا ہوا تھا، کہیں بہت قریب۔ ابھی کچھ وقت پہلے اس کے نقش نہیں، یہ بھوری آنکھیں تھیں جو شناسا تھیں۔ میں محمل ہوں، جانے کیسے لبوں سے پھسل پڑا۔ مجھے دراصل راستے نہیں پتا تو بھٹک جاتی ہوں۔ وہ اوہ ہو، آپ ہاسٹل میں نہیں آئی ہیں، نیو کمر ہے۔ اور اسے امید کا ایک سرا نظر آ گیا، وہ شاید کوئی گرلز ہاسٹل تھا۔ جی میں شام ہی میں آئی ہوں، نیو کمر۔ اوپر آ تو گئی ہوں مگر نیچے جانے کا راستہ نہیں مل رہا۔ نیچے آپ کے رومز تو 3rd فلور پر ہی ہے نا؟ پھر نیچے؟ او، آپ تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی ہوں گی، یقیناً، وہ خود سے ہی کہہ کر مطمئن ہو گئی۔ میں بھی تہجد کے لیے پرے ہال میں جا رہی ہوں، آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ اس لڑکی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں فرشتے ہوں، آ جائیں۔ وہ دروازہ دھکیل کر آگے بڑھ گئی تو محمل بھی متذبذب پیچھے ہو لی۔ سامنے سنگ مرمر کی طویل راہداری تھی، دائیں طرف اونچی کھڑکیاں تھیں جن سے چھن کر آتی چاندنی سے راہداری کا سفید مرمری فرش چمک رہا تھا۔ فرشتے، راہداری نے تیز تیز آگے چلتی جا رہی تھی۔ وہ ننگے پاؤں اس کے تعاقب میں چلنے لگی، مردانہ کھلے پائنچے اس کے پاؤں میں آ رہے تھے مگر اوپر عبایا نے ڈھانپ رکھا تھا۔ راہداری کے اختتام پر سیڑھیاں تھیں، سفید چمکتے سنگ مرمر کی سیڑھیاں جو گولائی میں نیچے جا رہی تھیں۔ اس نے ننگے پاؤں زینے پر رکھے۔ رات کے اس پہر زینوں کا سنگ مرمر بے حد سرد تھا، یک ٹھنڈا۔ وہ محسوس کیے بغیر تیز تیز سیڑھیاں اترنے لگی۔ 3 منزلوں کے زینے ختم ہوئے تو سامنے ایک کشادہ برآمدہ تھا۔ برآمدے کے آگے بڑے بڑے سفید ستون تھے اور سامنے لان نظر آ رہا تھا۔ ہلکی چاندنی میں برآمدہ نیم تاریک سا لگ رہا تھا۔ ایک کونے میں چوڑی بے حد چوڑی سیڑھیاں نیچے جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ فرشتے ان سیڑھیوں کی طرف بڑھ دی تو لمحے بھر کو تو اسے خوف آیا، وہ بے حد چوڑی سیڑھیاں کافی نیچے جا رہی تھیں۔ مدھم چاندنی میں چند زینے ہی دکھائی دیتے تھے، آگے سب تاریکی میں گم تھا، جانے کیا تھا نیچے۔ فرشتے کے پیچھے وہ نیم تاریک زینے سہج سہج کے اترنے لگی۔ بہت نیچے جا کر فرش قدموں تلے آیا تو محسوس ہوا کہ نیچے نرم سا قالین تھا جس میں اس کے پاؤں دھنس گئے تھے۔ وہ ایک بے حد طویل و عریض کمرے میں کھڑی تھی۔ وہ کدھر شروع کدھر ختم ہوتا تھا کچھ پتہ نہ چلتا تھا۔ وہ ادھر ادھر گردن گھماتی اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فرشتے نے دیوار پر ہاتھ مارا، بٹن دبانے کی آواز آئی اور اگلے ہی لمحے جیسا پورا آسمان روشن ہو گیا۔ محمل نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ ایک بہت سا بڑا سا ہال تھا، چھت گیئر فانوس اور سپلائٹ لائٹس جگمگا اٹھی تھی۔ ہال 6 اونچے ستونوں پر کھڑا تھا، بے حد سفید ستون، دیواریں روشنیوں سے جگمگاتی، اونچی چھت اور دیواروں میں اونچی گلاس ونڈوز۔ وضو کی جگہ وہ سامنے ہے۔ فرشتے نے اپنے دوپٹے کو پن لگاتے ہوئے ایک طرف اشارہ کیا تو وہ جیسے چونکی، پھر سر ہلا کر اس کی طرف بڑھ گئی۔ وضو کی جگہ نیم تاریک تھی، سنگ مرمر کی چونکیاں اور سامنے ٹونٹیاں، ایک ایک ٹائل چمک رہی تھی اور وہ ہر شے کو ستائش سے دیکھتی ایک چونکی پر بیٹھ گئی اور جھک کر ٹونٹی کھولی۔
فواد اور ASP محمد ابراہیم کو سب فراموش ہو چکا تھا۔ سنو، کھلے دروازے سے فرشتے نے جھانکا۔ بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا۔ محمد نے یوں ہی سر ہلا دیا، پھر اپنے گیلے ہاتھوں کو دیکھا جن پر ٹوٹی سے پانی نکل کر پھسل رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر وضو کرنے لگی، فرشتے جیسے اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ محمد اس کے برابر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، شاید تہجد پڑھنی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھائے تو رات بھر کے تمام مناظر ذہن میں تازہ ہو گئے۔ درد کی ایک تیز لہر سینے میں اٹھی تھی۔ دھوکہ دہی، اعتماد کا خون، فراڈ، بیوقوف بنائے جانا کا احساس۔ کیا کچھ فواد نے نہیں کیا تھا اس کے ساتھ، وہ کس کس کا ماتم کرتی۔ سلام پھیر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ساری عمر کی محرومیاں اور نارسائیاں سامنے آ گئیں۔ میں کیا مانگوں؟ مانگنے کی ایک طویل فہرست ہے میرے سامنے۔ مجھے کبھی وہ نہ ملا جس کی میں نے تمنا کی تھی، جو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ مجھے کبھی بھی وہ نہ ملا جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ کیوں میرے پاس وہ سب نہیں جو لوگ جمع کرتے ہیں؟ اور جب کوئی جواب نہ دیا تو اس نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر آنسو خشک کیے اور سر اٹھایا۔ سامنے ہال کے سرے پر ایک بڑا سا سٹیج بنا تھا، درمیان میں میز اور کرسی رکھی تھی، ایک طرف فاصلے پر ڈائس بھی پڑا تھا، شاید وہاں درس و تدریس کا کام بھی ہوتا تھا۔ کرسی کے پیچھے دیوار پر ایک بے حد خوبصورت خطاطی سے مزین فریم آویزاں تھا۔ اس پر وہ سرسری سے نگاہ ڈالتی ایک دم ٹھٹک کر رہ گئی۔ خوبصورت عربی کے نیچے اردو میں خوش خط لکھا تھا، بس لوگوں کو چاہیے اس میں خوشی منائیں۔ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کا ترجمہ۔ وہ یکلخت چونکی۔ کیا دیکھ رہی ہو محمل؟ فرشتے بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ میں نے ابھی ابھی کچھ ایسا سوچا تھا جو ادھر لکھا ہے۔ کتنی عجیب اتفاق ہے نا؟ اتفاق کی کیا بات ہے؟ یہ فریم اسی لیے تو ادھر لگا تھا کیونکہ تم نے آج صبح یہی بات سوچنی تھی، مگر فریم لگانے والے کو تو علم نہیں تھا کہ میں یہی سوچوں گی۔ لیکن اس آیت کے اتارنے والے کو تو تھا نا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ جس نے قرآن اتارا ہے وہ جانتا ہے تم نے کب کیا سوچنا ہے، یہ تمہاری سوچ کا جواب ہے۔ نہیں، اس نے شانے جھکائے، میری سوچ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں تو بہت کچھ سوچتی رہتی ہوں۔ مثلاً کیا؟ وہ دونوں دوز ہو کر بیٹھی تھی اور فرشتے بہت نرمی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ اچانک کسی بے قصور آدمی پہ مصیبت کیوں آ جاتی ہے؟ غلط، بالکل غلط، میں نہیں مانتی۔ وہ جیسے بھڑک اٹھی۔ ایک لڑکی کو اس کا تایا ذات پرپوز کرنے کے لیے کے بہانے ڈنر کا جھانسا دے کر، خوب بننے سورنے کا کہہ کر، اپنے کسی عیاش دوست کے گھر جا کر ایک رات کے لیے بیچ آئے، وہ یہ خواہ کا ظلم، خواہ کی مصیبت نہیں کیا؟ نہیں، محمل نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائیں۔ ہاں، قطعاً نہیں۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے بتا دیا تھا۔ یقیناً اس لڑکی کو علم ہوگا کہ اسے ایک نامحرم کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ڈنر پر نہیں جانا چاہیے۔ کزن بھی تو نامحرم ہے، اور اسے یہ بھی پتا ہوگا کہ اسے اپنا چہرہ ایسے ڈھانکنا چاہیے کہ کسی نامحرم بالفرض کزن کو بھی علم نہ ہو سکے کہ وہ اتنی خوبصورت ہے کہ وہ اسے بیچنے کا سوچے۔ اب یہ بتاؤ، ظلم ہے یا اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی؟ وہ دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بنا پلک جھپکے فرشتے کو دیکھ رہی تھی، اور یقیناً اپنے کزن کے جھانسے میں آنے سے پہلے اللہ کے حکم سے کسی نے اسے خبردار ضرور کیا ہوگا۔ اس کے ضمیر نے یا شاید کسی انسان نے، مگر اس نے پھر بھی نہیں سنا، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے عزت اور حفاظت سے رکھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہم اتنے بے قصور ہوتے نہیں محمل جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں۔ وہ کہے جا رہی تھی اور اس کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے۔ چچاؤں کا قطعیت سے فواد کے آفس میں کام کرنے سے منع کرنا، حسن کے الفاظ، اور وہ تنبیہ جو سدرا کی منگنی والے روز اس نے کی تھی۔ اس نے اپنی دائیں کلائی دیکھی، اس پر ادھر منمل ہوتے زخم کے نشان تھے۔ ہاں، حسن نے اسے خبردار کیا تھا۔ میں فرشتے میں واقعی مجھے اپنی نادانیوں پر کسی کو گواہ نہیں بناتے محمل۔ چلو، فجر کی اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ آگہی کا آئینہ بہت بھیانک تصور پیش کر رہا تھا۔ اسے ایک ایک کر کے تمام باتیں پھر سے یاد آنے لگیں۔ فرشتے ٹھیک کہہ رہی تھی، سب سے زیادہ قصور تو خود اسی کا تھا۔ وہ آخر فواد کی گاڑی میں بیٹھی ہی کیوں تھی؟ اس نے دل اور مصحف میں سے دل کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائیں۔ فرشتے اسی سکون سے رکوع میں کھڑی تھی اور سامنے وہی الفاظ چمک رہے تھے، قرآن سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اس کا دل رو دیا تھا
کیسے ٹٹائی سے اس نے اس سیاہ فام لڑکی کو مجھ سے واپس کیا تھا۔ اسی سمے اس کی آواز میں کیسی بے رخی تھی۔ ٹی وی پر اذان لگتی یا تلاوت ہوتی تو وہ چینل بدل دیا کرتی تھی۔ سپارے پڑھنا کتنا کٹھن لگا کرتا تھا، اور فجر تو سوائے پیپروں کے اس نے کبھی نہیں پڑھی تھی۔ اب وہی فجر پڑھنے کے لیے وہ فرشتے کے برابر کھڑی ہو گئی تھی۔ میرے اللہ، مجھے گھر واپس پہنچا دے۔ وہ پھر سے رو دینے کو تھی۔ مجھے تیری قسم ہے، میں پھر کبھی فواد بھائی کو کہیں بھی اکیلے نہیں ملوں گی۔ میں قسم کھاتی ہوں، آئی سویئر۔ دعا مانگ کر قدرے پرسکون ہوئی تو چہرے پر ہاتھ پھیر کر اٹھی۔ ایک بات پوچھوں فرشتے؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ ہال کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھیں۔ پوچھو۔ قسم کھانے سے اللہ مان جاتا ہے؟ قسم ناپسندیدہ چیز ہے، یہ قسم نہیں بدلتی، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے، اور اگر قسم کھا لی جائے تو مرتے دم تک اس کو نبھانا پڑتا ہے۔ آخری سیڑھی چڑھتے فرشتے ذرا سا چونکی۔ کوئی الٹی سیدھی قسم مت کھانا، یہاں سے رہائی ملنے پر تو تم اور فلاں فلاں کام کرو گی۔ رہائی؟ برآمدے کی چوکھٹ پار کرتے ہوئے محمل گڑبڑا گئی۔ دل زور زور سے دھڑکا۔ ہاں، تمہیں گھر جانا ہے نا، میں تمہیں چھوڑ آتی ہوں۔ وہ ساکچی سے دیکھے جا رہی تھی۔ رک کیوں گئی؟ آؤ نا۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ بات یہ ہے محمل، اول تو تہجد کے وقت یہاں کوئی عبایا پہن کر نہیں پھرتا۔ دوم یہ کہ تم نے میرا عبایا اور سکارف پہن رکھا ہے، اور سوئم میں نے تمہیں صحن پھلانگتے دیکھ لیا تھا۔ محمل نے بکھلا کر اپنے جسم پہ موجود عبایا کو دیکھا، جس سے لمبی مردانہ شلوار کے پائنچے ذرا ذرا سا جھانک رہے تھے۔ وہ دراصل ہمایوں کے باتھ روم کی کھڑکی ہماری چھت پر کھلتی ہے۔ اس نے تمہیں باتھ روم میں بند کر دیا تھا۔ میں اس سے بات کروں گی۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تھوڑا سا خشک مزاج ہے، مگر دل کا برا نہیں۔ آؤ۔ پھر اس کی شاکڈ شکل دیکھ کر وضاحت کی۔ ہمایوں میرا فرسٹ کزن ہے، وہ برا آدمی نہیں ہے، آؤ۔ اسی پل گیٹ کسی نے زور سے بجایا، ساتھ ہی بیل بھی دی۔ فرشتے نے گہری سانس لی۔ آؤ لڑکی، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گیٹ تک لائی اور پھر ہاتھ چھوڑ کر دروازہ کھولا۔ فرشتے ادھر وہ۔ السلام علیکم۔ اور یہ کیا غلط حرکت ہے؟ تمہیں مسئلہ اس کے کزن کے ساتھ ہے تو اس کو کیوں باتھ روم میں بند کیا تھا؟ بالکل ٹھیک کیا تھا، کدھر ہے وہ؟ وہ جواباً بگڑ کر بولا تھا۔ محمل سہم کر قدرے اوٹ میں ہو گئی۔ تو وہ وہی تھا، اس کی آواز پہچانتی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہے، مگر تمہیں اس کی عزت سے پیش آنا چاہیے تھا۔ فرشتے کے لہجے میں دبی دبی سختی تھی۔ جو بھی ہے تم اسے نہیں۔ ہمایوں، تم اس مجرم کی طرح ٹریٹ مت کرو، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اپنے بھائی جیسے کزن پر ٹرسٹ کر کے معصومیت میں چلی آئی تھی۔ وہ حق دق سنے جا رہی تھی۔ ابھی تو فرشتے کو بالواسطہ ساری کتھا سنا آئی تھی، اور تب فرشتے فواد کو نامحرم کہہ رہی تھی، اور اب ہمایوں کے سامنے اس کی نادانیوں پر کیسے پردہ ڈال رہی تھی۔ اس کا قصور یہ ہے کہ یہ فواد کریم کی کزن ہے، اسے لے کر آؤ۔ اب کے ہمایوں داؤد کا لہجہ متوازن تھا۔ فرشتے اسے راستہ دینے کے لیے چوکھٹ پار کر کے باہر چلی گئی تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ گیٹ کی اوٹ سے نکلی۔ سامنے ہی وہ کھڑا تھا، یونیفارم میں ملبوس، مکمل طور پر تیار، اور ماتھے پر بل لیے۔ جب میں نے بکواس کی تھی کہ تم وہاں رہو تو تم نے قدم کیوں باہر نکالا؟ نوکر نہیں ہوں میں آپ کی جو آپ کا حکم مانوں۔ آپ ہیں کون مجھے حکم دینے والے؟ ہاں، وہ بھی جواباً گھررائی تھی۔ واٹ؟ تم زبان سنبھال کر بات کریں اے ایس پی صاحب، میں مسجد میں کھڑی ہوں اور اب آپ کا مجھ پر کوئی زور نہیں ہے۔ اس نے گیٹ کا کنارہ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ تم؟ وہ کچھ سخت کہتے کہتے ضبط کر گیا، پھر فرشتے کی طرف پلٹا جو خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ اس سے کہو میرے ساتھ آئے، میں اس کا دشمن نہیں ہوں۔ فرشتے نے خاموشی سے ہمایوں کی بات سنی، اور جب وہ چپ ہوا تو اسے محمل کی طرف مڑی۔ اس کے ساتھ چلی جاؤ، یہ تمہارا دشمن نہیں ہے۔ مجھے ان پر رتی برابر بھروسہ نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے، مگر تمہارے تنہا گھر جانے اور پولیس موبائل میں جانے میں فرق ہوگا۔ آگے تم اپنے فیصلوں میں آزاد ہو۔ بات کچھ ایسی تھی کہ وہ خاموش سی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آئیں۔ اس نے باہر قدم رکھے، پھر پلٹ کر فرشتے کو دیکھا جو گیٹ کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اس کی پشت پر وہ عالیشان 3 منزلہ عمارت تھی جس کے اونچے سفید ستون بہت باوقار کھڑے تھے، جیسے کوئی بلند و بالا سفید محل ہو۔ اس کا گنبد نہ تھا، مگر فرشتے اسے مسجد کہہ رہی تھی۔ اس سے متصل بنگلہ اپنی خوبصورت سے آرائش کے ساتھ وہیں موجود تھا جہاں اس نے رات میں دیکھا تھا۔ تھینکس، وہ کہہ کر رکی نہیں۔ ہمایوں سامنے کھڑی پولیس موبائل کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔
وہ اعتماد سے چلتی ہوئی آئی اور فرنٹ ڈور کھول کر نشست سنبھالی۔ آپ مجھے میرے گھر لے جا رہے ہیں؟ نہیں، سرد سا کہہ کر وہ گاڑی سڑک پر ڈال چکا تھا۔ پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تھانے۔ مگر مجھے گھر۔ بی بی مجھے بحث پسند نہیں ہے، خاموش رہو۔ اس کو جھڑک کر ہمایوں نے سپیڈ اور بڑھا دی۔ وہ نم آنکھوں سے سامنے سڑک کو دیکھنے لگی، جانے اس کی قسمت کو اب کیا دکھانے والی تھی۔ آج آغا ابراہیم کے عالیشان محل نما کوٹھی کے لان میں صبح سے ہی سب جمع تھے۔ آغا جان چہرے پہ ڈھیروں غیظ و غضب لیے پر رعونت انداز میں کرسی پر براجمان تھے۔ مہتاب تائی، فضا چاچی اور نائمہ چاچی بھی پاس ہی کی کرسیوں پر بیٹھی معنی خیزی سے مدھم سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ غفران چاچا اور اسد چاچا بھی پاس ہی پریشان بیٹھے تھے۔ برآمدے کی مختصر زینے پر آرزو بیٹھی تھی، گھٹنوں پہ پلیٹ رکھی، اور وہ اپنی ازلی بے نیازی سے ٹوسٹ پر جیم لگا رہی تھی۔ اس کے پیچھے برآمدے میں بچھی کرسیوں پہ باقی لڑکیاں بیٹھی کھسر پسر کر رہی تھیں۔ حسن مضطرب سا گھاس پر ٹہل رہا تھا، بار بار اپنے سیل پر کوئی نمبر پریس کرتا وہ جھنجھلا رہا تھا۔ وسیم اپنے کمرے میں تھا اور فواد آغا جان کے برابر کرسی پر بیٹھا سرسری سا اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا۔ گاہے بگاہے سر اٹھا کر سب کے چہروں کے تاثرات دیکھتا، اس کے انداز میں اطمینان و سرشاری تھی۔ بس ایک مسرت تھی جو کچن میں کرسی پر بیٹھی خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی ساری زندگی کی ریاضت رائے گاہ گئی تھی۔ محمل کل اکیڈمی کا کہہ کر باہر نکلی تھی اور جب شام تک واپس نہ آئی تو ان کا دل بیٹھنے لگا تھا۔ کتنے نوافل پڑھ ڈالے، کتنی دعائیں کی، مگر وہ واپس نہیں آئی۔ یہ بات چھپنے والی کہاں تھی بھلا؟ سب کو خبر ہو ہی گئی تھی۔ آغا جان تو سراپا غیظ و غضب بن گئے تھے۔ تھانے جانے کی بات کی تو فواد نے انہیں یہی سمجھایا کہ گھر کی عزت داؤ پر لگانے کا فائدہ تھوڑی دیر مزید انتظار کر لیتے ہیں۔ حسن اور اسد چاچا ساری رات اسے اسپتال، مردہ خانوں اور سڑکوں پر تلاش کر رہے تھے، مگر جب 3 بجے کے قریب ناکام گھر واپس لوٹے تو گھر میں جیسے صف ماتم بچھ گیا تھا۔ عورتوں کی معنی خیز نگاہیں، مردوں کے ملامت بھرے فکرے، مسرت کو اپنی روح سے گڑتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اسی وقت سے روئے چلی جا رہی تھی، کوئی صفائی، کوئی دبائی نہیں، بس لبوں پر ایک دعا، محمل کی لاش کسی ندی نالے، کسی ہسپتال سے مل جائے، وہ نہ ہو جو ان کی ساری محنت، ساری ریاضت رائے گا جائے۔ بھاگ گئی کسی کے ساتھ؟ ارے میں تو پہلے ہی کہتی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہونے لگا تھا جب تائی مہتاب کی آواز کچن میں سنائی دی تھی۔ شک تو مجھے بھی یہی ہے، نائمہ چاچی نے بلند سرگوشی کی۔ وہ سب رات سے جاگ رہے تھے، البتہ حسن کے علاوہ دوسرے لڑکے لڑکیاں بھرپور نیند لے کر ابھی بیدار ہوئے تھے۔ بس آغا جان، ایک دم دھاڑے اندر کچن میں روتی مسرت نے ایک دم دہل کر بھیگا چہرہ اٹھایا۔ سب نے چونک کر آغا جان کو دیکھا، جن کا سرخ و سفید چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اب اگر وہ زندہ اس دہلیز پر آئی تو میں اسے زندہ یہیں گاڑ دوں گا۔ سن لیا سب نے؟ ارے ایسی بیٹیوں کا تو پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ دینا چاہیے۔ ابراہیم اس کو بھی ساتھ لے کر مرتا، ہماری عزت داغدار کرنے کے لیے چھوڑ گیا اسے۔ توبہ توبہ، ضرور کسی کے ساتھ چکر تھا۔ قرآن اٹھا کر چھت پر جاتی تھی تاکہ ہمیں اس پر شک نہ ہو، اسی لیے تو میں نے اس دن کہا تھا، مگر کوئی سنے تو نہ۔ تائی مہتاب کو اپنا غم یاد آ گیا تھا۔ مسرت کا دل ڈوبتا چلا گیا۔ تم مر جاؤ محمل، خدارا مر جاؤ، مگر واپس نہ آؤ۔ ان کا دل درد سے چلا اٹھا۔ آج کے بعد کوئی اس کا نام اس گھر میں نہیں لے گا۔ اور اگر آغا جان کی بات ادھوری رہ گئی، کسی نے زور سے گیٹ پر دستک دی تھی۔ سب نے چونک کر گیٹ کو دیکھا، یہاں تک کہ برآمدے کے زینے پر بیٹھی آرزو نے بھی اپنا سر اٹھایا۔ مسرت دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ صبح کے 7 بجے پہلے تو کبھی ایسے دستک نہیں ہوئی تھی۔ حسن دروازہ کھولو، اسد چچا نے کہا تو حسن نے آگے بڑھ کر گیٹ کے چھوٹے دروازے کا ہک کھولا اور پیچھے ہوا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا، ایک مرمری سفید ہاتھ دروازے پر دھرا اور پھر چوکھٹ پہ اندر آتے سفید ننگے پاؤں دکھائی دیے۔ آغا جان بے چینی سے اٹھ کھڑے ہوئے، باقی سب بھی ساتھ ہی اٹھے۔ سب کی نظریں گیٹ پر جمی تھی، جہاں چھوٹے دروازے کو کھول کر وہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ سیاہ پاؤں تک آتا عبایا اور چہرے کے گرد سختی سے لپیٹا سرمئی سکارف، ننگے پاؤں سر جھکائے محمل ابراہیم نے قدم اندر رکھا۔ حسن، اس سے کہو یہاں سے دفع ہو جائے، ورنہ میں اس کا خون کر دوں گا۔ آغا جان زور سے دھاڑے تھے۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ بے شرم لڑکی، ورنہ آپ کے باپ کا گھر ہے جو نکل جاؤں۔
وہ جو سر جھکائے اندر داخل ہوئی تھی ایک دم سر اٹھا کر بے خوفی سے گرائی کہ لمحے بھر کو سب بھونچکا رہ گئے۔ تائی مہتاب نے تو ششتہ سی ہو کر منہ پر ہاتھ ہی رکھ لیا۔ حسن الجھ کر محمل کو دیکھ رہا تھا اور فواد اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا اور اب پلٹ کر گیٹ کھول رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے زن سے پولیس موبائل آگے پیچھے ڈرائیو وے پہ اندر آئی۔ کھٹا کھٹ دروازے کھلے اور سپاہی اتر کر تیزی سے ارد گرد پھیلتے چلے گئے۔ پورے گھر کی تلاشی لو، بلند حکیمہ کہتا اور ڈرائیونگ سیٹ سے نیچے اترا۔ یونیفارم میں ملبوس، چہرے پر مدھم سی فاتحانہ مسکراہٹ لیے وہ گھاس پر کھڑے ان پتھر ہوئے لوگوں کے پاس آیا۔ وہ سب اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ کوئی اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ فواد کو ہی سب سے پہلے ہوش آیا۔ اس کے ہاتھ سے ہتھکڑی لگائی جا رہی تھی۔ کیا بکواس ہے، اس نے گھبرا کر ہاتھ پیچھے کرنا چاہے۔ اس بکواس میں لکھا ہے کہ تمہاری ضمانت قبل از گرفتاری منسوخ ہو چکی ہے اور یہ کہ تمہیں فوری گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ مسئلہ کیا ہے آفیسر؟ کیا یہ میرے بیٹے نے؟ آقا صاحب، آپ کے بیٹے نے اپنی کزن ہمایوں نے ایک نگاہ محفل پہ ڈالی جو گیٹ کے ساتھ سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑی نفرت بھری نظروں سے فواد کو دیکھ رہی تھی۔ محمل ابراہیم کو ایک پھنسی ہوئی فائل نکلوانے کے عوض ایک رات کے لیے بیچا اور ابھی ناشتہ کرتے ہوئے وہ غالباً اسی فائل کے اوپر ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے سر، آپ کا بیٹا شمالی علاقے جات کی لڑکیوں کے اغوا اور خرید و فروخت میں ملوث ہے۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی۔ اس دفعہ انہوں نے چالاکی اپنی کزن کا سودا کر کے انہیں متعلقہ پارٹی کے پاس بھیجا۔ البتہ آپ کی بھتیجی پولیس کی حفاظت میں ہی رہی کیونکہ وہ سب پولیس کے پلان کے تحت تھا۔ آغا فواد نے گینگ کو منظر عام پر نہ لانے کے لیے چال تو اچھی چلی تھی، مگر ہر چال کامیاب نہیں ہوتی۔ محمل کا اس اے ایس پی کے ساتھ چکر تھا۔ فواد خاموشی سے سن کر آرام سے بولا، میں نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑا ہے اور اب اپنے کرتوت پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ مجھے پھنسا رہے ہیں تاکہ خاموش ہو جائیں۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ ایک لفظ بھی آپ نے میرے متعلق بولا تو منہ نوچ لوں گی آپ کا۔ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا آپ کو اندازہ ہے؟ ارے یہ کیا؟ چپ رہے، میں بتاتی ہوں۔ تائی مہتاب کو جیسے ہوش آیا تھا، ایک دم سینے پر ہاتھ مارتی سامنے آئی۔ سارا فساد اسی لڑکی کا مچایا ہوا ہے، یہ میرے بیٹے کو پھنسا رہی ہے تاکہ اس کے کرتوت نہ کھلے۔ آغا صاحب، انہیں تائید طلب نظروں سے آغا جان کو دیکھا اور پھر ادھر ادھر گردن گھمائی۔ سب خاموش کھڑے تھے، کسی نے ہاں یا نہ نہیں کی۔ لڑکی کا نام محمل ابراہیم ہے۔ ہمایوں نے موبائل کا بٹن دبا کر اس کے سامنے کیا۔ اسپیکر سے آواز گونجنے لگی، فواد کی آواز، جو بنا دقت پہچانی جاتی تھی۔ 3 تاریخ ہفتے کی شام وہ آپ کے پاس ہوگی۔ معصوم، انچھوئی اور نوجوان ہے، آپ کی ڈیمانڈ پہ پوری اترتی ہے اور کہکا۔ محمل کو اپنا چہرہ تمتماتا ہوا محسوس ہوا۔ ذرا اسے وقفے سے مختلف آوازیں گونجی تھیں۔ فواد بھائی، یہ لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ فواد بھائی، یہ لوگ میرے ساتھ کچھ غلط کر دیں گے۔ بکواس بند کرو اور میری بات غور سے سنو۔ تمہیں وہ ڈائمنڈ رنگ چاہیے نا، تو جیسے وہ کہیں کرتی جاؤ، بس ایک رات ہی کی تو بات ہے، صبح تمہیں ڈرائیور لینے آ جائے گا۔ تو جیسے وہ کہیں کرتی جاؤ، بس ایک رات ہی کی تو بات ہے، صبح تمہیں ڈرائیور لینے آ جائے گا۔ ہمایوں نے بٹن دبایا اور موبائل نیچے کیا۔ فواد نے سر جھٹکا۔ آڈیو قانون کی عدالت میں قابل قبول نہیں ہوتا ہے ایس پی صاحب، گھر کی عدالت میں تو ہوتا ہے، اور وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ان سب کو سام سونگ گیا تھا، ہر شخص اپنی جگہ ساکت و متاسف کھڑا تھا۔ دیکھ لوں گا، میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا، فی الحال تو تمہیں ایک لمبے عرصے تک جیل کی دیواروں کو دیکھنا ہوگا۔ 80 دن کے لیے حسن ایک دم تیزی سے سامنے آیا، اور 80 دن کے لیے کہتا کہ اس سے دور ہو۔ ساری دنیا جانتی ہے یہ کس کماشی کا آدمی ہے، لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے، اسی لیے تمہیں منع کرتا تھا۔ مجھے منع کر سکتے تھے، اس کے ہاتھ نہیں توڑ سکتے تھے۔ میری جگہ اپنی بہن ہوتی تو بھی کچھ نہ کرتے۔ وہ جواباً ایسے ترک کر بولی کہ حسن کھڑا کھڑا رہ گیا۔ محمل کبھی ایسے نہ بولی۔ محمل، مجھے آپ کو کوئی وضاحت نہیں چاہیے، سب ایک سے ہیں۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ تبھی اس نے برآمدے کے ستون کے ساتھ نڈھال سی مسرت کو دیکھا جو جانے کب ادھر آ کھڑی تھی، ان کے قریب برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی۔ آرزو بنا پلک جھپکے مبہوت سی اس مغرور اور وجیہے سے اسے اے ایس پی کو دیکھ رہی تھی، تو اس کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں رہ گیا تھا۔ آغا صاحب، انہیں روکیں، یہ میرے بیٹے کو کدھر لے جا رہے ہیں؟ وہ فواد کو لے جانے لگے تو تائی مہتاب آغا جان کا بازو جھنجھوڑ کر رو پڑی تھی۔ آغا جان چپ کھڑے تھے، بالآخر غفران چاچا آگے بڑھے۔
بھابھی بیگم حوصلہ کریں، انشاءاللہ فواد شام تک گھر ہوگا۔ ان کی بات پر ہمایوں نے استہزائیہ سر جھٹکا اور پلٹا۔ 1 منٹ، اے ایس پی صاحب، آغا جان ٹھہرے ہوئے انداز میں مخاطب ہوئے تھے۔ وہ چونک کر پلٹا۔ یہ لڑکی رات باہر گزار آئی ہے، ہم شریف لوگ ہیں، اسے قبول نہیں کر سکتے، آپ اسے بھی بھلے ساتھ ہی لے جائیں۔ محمل ساکت رہ گئی، اسے لگا وہ کبھی اپنے جگہ سے ہل نہیں پائے گی۔ واقعی؟ ہمایوں نے ابرو اٹھائی۔ برآمدے کے ستون سے لگی محمل کے آنسو پھر سے ابل پڑے۔ جی واقعی، ان کے چبا کر کہنے پہ وہ مسکرایا۔ ٹھیک ہے محمل بی بی، تھانے چلیے، آپ سلطانی گواہ ہیں، گواہی دیں اور فواد کریم کو ساری زندگی جیل میں سڑتا دیکھیں۔ میں نے تو سوچا تھا کہ گھر کی بات ہے گھر ہی میں رہ جائے، لیکن اگر آپ چاہتے ہو تو ساری دنیا کو علم ہو کہ فواد نے گھر کی بچی کا سودا کیا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس سلطانی گواہ کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ آپ اس بچی کو سمجھا بجھا کر چپ کرا سکیں گے، نہ ہی کبھی باہر آئے گا۔ چلو محمل۔ ارے نہیں ایس پی صاحب، محمل ہماری بچی ہے۔ بھائی صاحب بس یوں ہی ناراض ہیں، ہمیں یقین ہے کہ یہ پولیس کی حفاظت میں رہی ہے، عزت سے گھر آئی ہے۔ غفران چچا نے بھکلا کر بات سنبھالی۔ نہ بھی یقین کرے تو بھی ہم نے محمل کو مسجد بھجوا دیا تھا، عورتوں کی مسجد ہے، میری بہن ادھر پڑھاتی ہے۔ اس نے آغا جان کو بغور دیکھتے ہوئے بہن پر زور دیا اور ایک سخت نظر ڈالتا ہوا پلٹ گیا۔ وہ ابھی تک ویسے ہی شاکڈ ساکت کھڑی تھی، جیسے اسے آغا جان کے الفاظ کا ابھی تک یقین نہیں آیا تھا۔ گاڑیاں گیٹ سے باہر نکل گئیں۔ غفران چچا موبائل پر کوئی نمبر ملانے لگے۔ تائی مہتاب زور زور سے رونے لگی۔ یہ سارا اسی منحوس کا کیا دھرا ہے، اسے گھر سے نکالیے آغا صاحب، کمبخت نے میرے بچے کو پھنسا دیا۔ وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھی مگر حسن درمیان میں آ گیا۔ کیا کر رہی ہیں آپ تائی اماں؟ ان کے دونوں ہاتھ گرفت میں لیے اس نے بامشکل انہیں باز رکھا۔ بھلا ایک لڑکی کے کہنے پر فواد کریم جیسے اثر و رسوخ رکھنے والا آدمی کے اریسٹ وارنٹ جاری ہو سکتے ہیں؟ یہ جھوٹ بکتی ہے، میں اسے جان سے مار دوں گی۔ محمل اندر جاؤ، فضا چاچی نے آہستہ سے کہا تو وہ چونکی، پھر اندر کی طرف دوڑی۔ فضا اور نائمہ کے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آغا جان ڈرائیو وے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ تائی اماں بھی ابھی تک حسن کے بازوؤں میں رو چیخ رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی برآمدے کے سر پر رکی، ستون سے لگی کھڑی مسرت نے منہ پھیر لیا۔ اسے دھکا سا لگا۔ اماں! اس کی آنکھوں میں مرچیں سی چبھنے لگی۔ اے محمل! آرزو نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ذرا سی چونکی۔ یہ ہینڈسم آفیسر کون تھا؟ یہ ہمایوں تھا، ہمایوں داؤد۔ نائس نیم۔ کدھر رہتا ہے؟ جہنم میں۔ ایڈریس چاہیے؟ وہ زہر خندہ ہوتی تو آرزو نے منہ سا بنا لیا۔ محمل اس کا ہاتھ جھٹک کر ایک شکوہ کناں سی نظر ماں پر ڈال کر اندر بھاگتی گئی۔ آرزو زیر لب مسکرائی اور پھر توس کھانے لگی۔ اگلا سین۔ گھر میں اگلے کئی روز تک خاموشی چھائی رہی، بس ایک حسن تھا جو ہر وقت ہر ایک کے سامنے اس کا دفاع کرتا نظر آتا تھا۔ اگر محمل کی جگہ آرزو ہوتی تو بھی آپ یہی کہتی چچی؟ وہ نائمہ کی کسی بات پر بھڑک کے بولا تو وہ جو سرمنی لپیٹے اندر پڑی تھی جھٹکے سے اٹھی اور تیزی سے باہر آئی۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہر ایک کے سامنے میری صفائی دینے کی، وہ لاؤنج میں آ کر ایک دم چکا کر بولی تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ مگر محمل، اگر ان لوگوں نے یوں ہی مجھے پورے خاندان میں بے عزت کرنا ہے تو ٹھیک ہے، اگر عزت ایک دفعہ چلی گئی تو میں کسی عزت کو بچانے کے لیے کورٹ میں چپ رہوں گی، میں بھی بھری عدالت میں پورے شہر کو بتاؤں گی۔ سن لیں آپ سب۔ اپنے پیچھے دھاڑ سے دروازہ بند کر کے اس نے پھر سے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ اندر مسرت بستر کی چادر درست کر رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر لمحے بھر کو سر اٹھایا، پھر واپس کام میں مصروف ہو گئی۔ آپ بھی مجھ سے ناراض ہیں اماں؟ مسرت خاموشی سے تکیے پہ غلاف چڑھاتی رہی۔ اماں! اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ وہ تکیے درست کر کے دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے کیا کیا ہے اماں؟ وہ رو پڑی تھی۔ دروازے کی طرف بڑھتی مسرت نے گردن موڑی۔ تم نے اچھا نہیں کیا محمل، وہ بہت دنوں بعد بولی تھی۔ اماں! وہ تڑپ کر ان کے قریب آئی۔ فواد بھائی نے مجھے فنکشن کا کہہ کر، مجھے پتا ہے مگر یقین نہیں۔ میں برسوں ان کی خدمت کرتی رہی ہوں کہ شاید کبھی یہ ہمیں کچھ عزت دے، مگر میری بیٹی انہی کے بیٹے کو پکڑوا کر کورٹ کچہری میں گواہی دیتی پھرے۔ پہلے زندگی کم مشکل تھی محمل، جو تم نے اور مشکل بنا دی۔ وہ تھکی سی پلٹ گئی۔ وہ نم آنکھوں سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ ایک غلط قدم اسے یہاں لا پہنچائے گا اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔